अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल नॉवेल लैब वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में राइटर अरहम सलीम का नावल इश्क 12 एपिसोड नंबर 8। वलीमे का फंक्शन धूमधाम से अपने अख्ताम को पहुंच गया था। वलीमे के बाद वो दोनों नवाब हवेली चले गए थे और 2 दिन बाद उनकी लंदन की फ़्लाइट थी। वलीमे के फंक्शन से आते ही सियान सोने के लिए लेट गया था। एजना की उससे कोई बात न हुई थी और सुबह सियान के उठने से पहले ही एजना कमरे से बाहर जा चुकी थी। उनकी अगली मुलाकात नाश्ते के टेबल पे हुई थी। मुख्तलिफ़ किस्म के लवाजमात से सजी टेबल के गिर्द नवाब हवेली के सब अफराद मौजूद थे। रहमत बाबर सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। सियान उनके पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके बगल में एजना बैठी थी, जबकि सामने शाइस्ता बेगम और रेहाम बैठी थीं। रहमत बाबर के इशारा करने पर सबने नाश्ता शुरू किया। सियान ने एक ट्रे की जानिब हाथ बढ़ाया था जब शाइस्ता बेगम ने फ़ौरन से एजना को पुकारा, जो जूस ग्लास में डाल रही थी। एजना, सियान को खाना निकाल कर दो। उनके अंदाज में तंबी थी। एजना ने बुड़बुड़ाते जूस का जग वापस रखा और ब्रेड के स्लाइसेस सियान की प्लेट में रखने लगी। बस मैं ले लूँगा। अब उसने उसकी प्लेट में बॉयल अंडा रखा था जब सियान ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। ट्रे की तरफ जाता एजना का हाथ फ़ौरन से वापस आ गया। सब एक बार फिर से नाश्ते में मसरूफ़ हो गए थे। बेटा, ये पराठे लो ना। नहीं आंटी, मैं पराठे नहीं खाता। उसने सहूलत से शाइस्ता बेगम को इनकार किया था। क्यों? बस ऐसे ही। अब उन्हें क्या बताता कि लंदन में कोई उसके लिए पराठे बनाने वाला था ही नहीं, इसलिए उसे पराठे खाने की आदत नहीं थी। इतनी भी क्या जल्दी थी वापस जाने की? कम से कम एक हफ़्ता तो रुकते यहाँ। एजना की क्लासेस शुरू होने से 1-2 दिन पहले चले जाते। रहमत बाबर को उनके इतनी जल्दी वापस चले जाने पर बहुत एतराज़ था। एजना ने उम्मीद भरी नज़रों से सियान की जानिब देखा था। इतनी जल्दी तो वो भी वापस नहीं जाना चाहती थी। सियान गर्दन झुकाए मसरूफ़ अंदाज में नाश्ता कर रहा था। मुझे वहाँ बहुत काम है अंकल। मेरी मज़ीद 1 हफ़्ते की गैर हाज़िरी भी मेरा बहुत नुकसान करवा सकती है। आ गई हमें यहाँ 1 हफ़्ता होने वाला है। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी हुई है। शादी के लिए तो इंसान कुछ छुट्टियाँ कर ही लेता है। जी, पर मैं नहीं करता। उसका अंदाज़ तल्ख़ नहीं था, लेकिन फिर भी एक तहक्कुम सा था उसके अंदाज़ में कि मेरे से इस बारे में बात न की जाए। उसके जवाब पर रहमत बाबर समेत सब एकदम खामोश हो गए थे। एजना ने शर्मिंदगी से सर प्लेट पर झुका दिया। सियान का ऐसा अंदाज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन खैर पसंद तो उसे और भी बहुत कुछ नहीं आया था। नाश्ते के बाद मेरे साथ चलना, मुझे तुम्हें चंद लोगों से मिलवाना है, रहमत बाबर ने सियान से कहा था। जी, एक लफ्ज़ी जवाब और सियान की जानिब से फिर वही खामोशी। ना जाने क्यों पर एजना शर्मिंदा होने लगी और फिर बकाया नाश्ते के दौरान वो कुछ ना बोला था। सब लोगों में हल्की हल्की गुफ्तगू होती रही थी। नाश्ते के बाद रहमत बाबर उसे शहर के कुछ लोगों से मिलवाने ले गए थे। एजना बाहर लॉन में आ गई। कल की तरह आज भी आसमान को बादलों ने घेर रखा था। उसने हल्के जर्द रंग की लंबी कमीज़ पहन रखी थी। नीचे खुला पजामा था। बालों को हस्बे मामूल पीछे गिराकर ढीला सा कैचा लगाया हुआ था। चंद घुंघराली लट्टें उसके चेहरे के गिर्द गिर रही थीं। वो वहाँ बैठी अपनी ही सोचों में गुम थी जब रेहाम भी उसके पास आकर बैठ गई। उसके हाथ में नगेट्स की एक प्लेट थी। अभी तो तुमने नाश्ता किया है? हाँ, पर मुझे भूख लग गई है फिर से। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे छोड़ो, एक बात तो बताओ। रेहाम ने प्लेट टेबल पर रखी और पुरजोश होते आगे होकर बैठी। पूछो। सियान भाई ने तुम्हें फर्स्ट नाइट पर क्या गिफ्ट दिया है? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। एजना को एक बार फिर से वो रात याद आई थी। सियान का रवैया। उसके दिल में एक तकलीफ़ उठी थी। क्या ये तकलीफ़ अब सारी ज़िंदगी उसका पीछा करने वाली थी? उसने ज़बरदस्ती एक मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। उन्होंने कहा है कि वो मुझे लंदन जाकर गिफ्ट देंगे। हैं, ये क्या बात हुई? वेडिंग नाइट का गिफ्ट तो वेडिंग नाइट पर ही दिया जाता है ना? हाँ, लेकिन उन्होंने वहाँ मेरे लिए कुछ प्लान किया है। उसने सरस से झूठ बोल दिया। ओहो, अच्छा जी। रेहाम ने आगे बढ़ते एजना के कंधे के साथ अपना कंधा टकराया था। लगता है बहुत रोमांटिक है हमारे जीजू। उसके अंदाज में शरारत थी। एजना सामने लॉन में पौधों को पानी देते माली को देखने लगी। हाँ, बहुत। वो खोए खोए अंदाज में बोली। हैं, क्या वाकई? रेहाम चिल्लाते हुए सीधी हुई। एजना ने गौर से चौंक कर उसे देखा और अपनी बात पर गौर करने लगी। जब उसे समझ में आया तो उसके गाल फ़ौरन से सुर्ख होने लगे। फजूल मत बोला करो, छोटी हो छोटी ही रहो। अरे, मुझसे क्या शर्माना, बता दो। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
ریحام مار کھاؤ گی تم مجھ سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ منہ بسورتے اس نے نگیٹس کی پلیٹ واپس اٹھا لی۔ تم دونوں یہاں بیٹھی ہو، میں تم لوگوں کو اندر ڈھونڈ رہی تھی۔ شائستہ بیگم بھی دونوں کے پاس باہر آ گئی تھی۔ ایزنا بیٹا۔ جی ماں۔ سیان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ میرا مطلب صبح ناشتے کے ٹیبل پر۔ ان کا انداز تھوڑا محتاط تھا، لیکن ایزنا ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ گہرے سانس لیتے اس نے آگے بڑھ کر ماں کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ مما وہ بس تھوڑے سنجیدہ مزاج کے ہیں، زیادہ بات چیت نہیں کرتے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ نہیں تو وہ گڑبڑائی تھی۔ دیکھو بیٹا، عورت کو شوہر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی برائیوں کو قبول کرے، انہیں اگنور کرتے اس کی اچھائیوں کو اپنے ذہن میں رکھے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ برداشت کرے۔ جب اللہ انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ نہیں آزماتا تو انسان کو بھی چاہیے کہ خود پر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ جی ماں۔ سیان بہت اچھا لڑکا ہے، اور اس کے مزاج کی یہ سنجیدگی یقیناً اس کے ماضی اور اکیلے رہنے کی وجہ سے ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ وہ بیچارہ تو جانتا بھی نہیں ہوگا کہ ایک فیملی ہونا کیسا ہوتا ہے۔ تم اس کی ذات کے ان سب خلاؤں کو اپنی محبت سے بھر دینا بیٹا، اسے وہ سب خوشیاں دینا جو اسے کبھی نہیں ملی۔ آپ ایزنا کی ماں ہیں یا سیان بھائی کی؟ نگیٹس کھاتی ریحام نے تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے گھورا۔ میں اس لیے اسے یہ سب سمجھا رہی ہوں کہ اگر یہ شوہر کا خیال رکھے گی، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گی، تو یقیناً شوہر بھی اس کا خیال کرے گا، اس سے محبت کرے گا۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی لگے کہ تم نے سب کچھ کر لیا اور حالات پھر بھی بہتر نہیں ہو رہے، تو بیٹا اپنے ماں باپ کو یاد کرنے میں دیر نہیں کرنا۔ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہمیں تمہارا ہر فیصلہ دل سے قبول ہوگا۔ ماں کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ بیٹا میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، تم نے سیان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، اور غصے کے تیز مرضوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو اپنی انا کو بالکل ختم کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا سیان غصے کا تیز ہے؟ وہ چونکی تھی۔ اسے شادی کی رات سیان کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں یاد آئی تھی۔ بیٹا میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ 2 دن سے میں نے اسے جتنا نوٹ کیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ غصے کا تیز ہے۔ لیکن یہ غصے کے تیز لوگ باہر سے جتنے سخت ہوتے ہیں، اندر سے ان کا وجود بالکل موم جیسا ہوتا ہے۔ تم اس موم کو ذہن میں رکھنا، باہر کی چٹان کو نہیں۔ سمجھ گئی ماں۔ ممانی جب میری شادی ہوگی تب آپ مجھے بھی ایسے ہی لیکچر دیں گی؟ ریحام نے اب اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا تھا، وہ اب اس گفتگو سے بور ہونے لگی تھی۔ تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے، تمہارے لیے ہم کوئی تمہارے جیسا ہی ڈھونڈیں گے۔ میرے جیسا مطلب جو دماغ سے پیدل ہو۔ ایزنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ الحمدللہ آپ سے زیادہ عقل مند ہوں میں۔ ریحام نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر ایزنا مسکرا دی۔ اس نے پورے لان پر ایک نظر دوڑائی تھی۔ پرسوں اسے ان سب سے دور، بہت دور چلے جانا تھا۔ سیان کی بقایا فیملی آج واپس جا چکی تھی۔ اس کے دل میں گرہیں پڑنے لگی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ اپنے گھر سے کبھی اتنا دور جائے گی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ وہ کمرے میں آئی تو سیان کھڑکی کے پاس کھڑا کسی سے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر چونک کر مڑا اور واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایزنا ریحام کے کمرے میں تھی جب ملازم نے اسے رحمت بابر اور سیان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ خاموش کھڑی اس کے کال ختم کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ آف وائٹ ڈریس شرٹ کے ساتھ اس نے سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ میں اس کی کثرتی بازو اور کشادہ سینہ واضح ہو رہا تھا۔ اس نے اب نوٹ کیا تھا کہ اس کے بال ہلکے سے گھنگریالے تھے۔ وہ نقوش سے پاکستانی کا انگریز زیادہ لگتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے کزن عاصم کے بھی ایسے ہی بال تھے، لیکن سیان کی نیلی آنکھیں اس کے نقوش کو زیادہ مغربی ظاہر کرتی تھیں۔ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں۔ کال بند کرتے وہ بیڈ تک آیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ چائے؟ نہیں۔ اب وہ لیپ ٹاپ پر دھڑا دھڑ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ایزنا یوں ہی کھڑے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد سیان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ جی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آئی۔ جی ہم وہ کچھ دن بعد واپس نہیں جا سکتے؟ اپنی زبان کی لڑکھڑاہٹ پر اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا تھا۔ نہ جانے سیان کے سامنے اس کی بولتی کیوں بند ہونے لگتی تھی۔ وہ زیادہ باتونی تو نہیں تھی، لیکن اس طرح کبھی نروس بھی نہیں ہوئی تھی جیسا اب ہو رہی تھی۔ میری 2 دن بعد بہت ضروری میٹنگ ہے، ہمیں پرسوں حال میں لندن پہنچنا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چلے جائیں اور میں کچھ دنوں بعد آ جاؤں؟ اب کہ سیان نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہلکا سا چونکنے کا تاثر تھا، جیسے وہ ایزنا کی بات پر حیران ہوا تھا۔ اگر آپ یہاں کچھ دن رکنا چاہتی ہیں تو رک سکتی ہیں، میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں۔
وہ کہتے لیپ ٹاپ پکڑتے اٹھا اور ٹیرس پر چلا گیا۔ ایزنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کانوں میں بلوٹوتھ لگاتے کسی سے اسکائپ پر بات کر رہا تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے تو صرف اس لیے سیان سے پوچھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے پر اصرار کرے، لیکن اس کی ساری امید جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ یوں ہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی جب سیان لیپ ٹاپ پکڑے واپس آیا۔ آپ کی ٹکٹ بک کرواؤں یا نہیں؟ جی، ایزنا نے بے دھیانی سے پوچھا۔ اس نے سیان کی بات پر دھیان نہ دیا تھا۔ ٹکٹس بک کروا رہا ہوں، آپ کی کرواؤں یا نہیں؟ کروا دیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے پھر سے کسی کے ساتھ کال پہ بات کرنے لگا۔ ایزنا اٹھی اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اسے پیکنگ ابھی سے شروع کر دینی چاہیے تھی۔ 2 دن تیزی سے گزر گئے تھے اور اب وہ سیان کے ساتھ لندن کے ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ سیان بیگوں کی ٹرالی گھسیٹتے اس کے آگے چل رہا تھا۔ یہاں ابھی بھی ہلکی ٹھنڈ تھی۔ ایزنا نے شلوار قمیض کے اوپر سویٹر پہن رکھا تھا، جبکہ سیان نے بھی جینز شرٹ کے ساتھ ڈینم جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکل کر ہی پارکنگ میں آتے انہیں ذوالکیف اور عاصم گاڑی کے پاس کھڑے نظر آئے۔ سیان ٹرالی گھسیٹتے ان کی جانب بڑھا تو ایزنا بھی ان کی جانب آ گئی۔ السلام علیکم بھابھی، ویلکم ٹو لندن۔ عاصم اور ذوالکیف دونوں یک زبان بولے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ایزنا نے مسکراتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ دونوں ان کا سامان گاڑی میں رکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی لندن کی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ایزنا خاموش بیٹھی ارد گرد کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے بھیگنے لگی تھی۔ ہر چیز اتنی اجنبی سے کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ اسے اپنا گھر شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ کیسا رہا آپ دونوں کا سفر؟ اچھا تھا۔ سیان ابھی بھی فون پر مصروف تھا۔ لینڈنگ کے فوراً بعد ہی اس کی کالز اور میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اور بھابھی آپ کے ذوالکیف نے ایزنا سے پوچھا۔ عاصم گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ اچھا تھا، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، کافی لمبا سفر تھا۔ جی۔ ایزنا اتنا سا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پھر عاصم، ذوالکیف اور سیان آپس میں وقفے سے باتیں کرتے رہے۔ ایزنا بقایا سفر میں خاموش ہی رہی۔ سیان کا گھر ایئرپورٹ سے تقریباً 1 گھنٹہ دور تھا۔ وہ لوگ اپارٹمنٹ میں پہنچے تو عاصم انہیں رات کے کھانے کی دعوت دے کر چلا گیا تھا۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ ذوالکیف اور سیان لاؤنج میں بیٹھے تھے جبکہ ایزنا کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ آپ لوگ چائے پئیں گے؟ اس نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس لمحے اسے خود چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ جی بالکل پئیں گے، ذوالکیف کا جواب آیا تھا۔ ایزنا سر ہلاتے اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچن کے بیچ میں کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ جدید طرز سے بنا وہ کچن بہت خوبصورت تھا، لیکن اسے چائے کا سامان نہیں مل رہا تھا۔ وہ اسی الجھن میں گھری کھڑی تھی جب کچن میں کوئی داخل ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سیان اندر آ رہا تھا۔ آپ جا کر باہر بیٹھے، میں چائے بناتا ہوں، اس نے بازوؤں کے کف کونیوں تک فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ میں بنا لوں گی، آپ مجھے بس سامان نکال دیں۔ میں نے کہا نا آپ جائیں باہر۔ وہ آگے آیا اور ایک شیلف کے پاس جھک کر کچھ نکالنے لگا۔ وہ پھر سے بولی، لیکن سیان نے گردن موڑ کر جس طرح تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا، وہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ یوں کچن میں آ کر سیان کا اسے چائے بنانے سے منع کرنا ایزنا کو بہت اچھا لگا تھا۔ میری چائے میں 1 چمچ چینی، دانتوں تلے ہونٹ دباتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سیان ٹرے میں چائے کے 3 کپ لیے باہر آیا تھا۔ ٹرے میز پر رکھتے وہ اپنا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھابھی، یہ جو ساتھ والا اپارٹمنٹ ہے یہ میرا ہی ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ نے مجھے یاد کرنا ہے۔ اگر میں دروازہ نہ کھولوں، جو کہ میں اکثر نہیں کھولتا کیونکہ میں گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہوتا ہوں، تو آپ یہ ٹیریس، اس نے شیشے سے بنی دیوار کی جانب اشارہ کیا جس کے پار ٹیریس نظر آ رہا تھا، تو آپ یہ ٹیریس سے بھی میرے اپارٹمنٹ میں آ سکتی ہیں۔ سیان اور میرا ٹیریس اٹیچ ہے۔ ذوالکیف نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ سیان کے چائے بنانے تک وہ اسے اپنی اور سیان کی دوستی کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ کیسے ذوالکیف پڑھنے کی نیت سے باہر آیا تھا اور پھر یہاں اس کی سیان سے دوستی ہو گئی، پھر انہوں نے مل کر بزنس سٹارٹ کیا اور ذوالکیف بھی لندن میں ہی سیٹل ہو گیا۔ اس کے گھر میں ماں باپ کے علاوہ ایک بہن تھی جو پاکستان میں ہی تھے۔ ذوالکیف نے انہیں یہاں بلانا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ذوالکیف سیان کی طرح امیر تو نہیں، لیکن ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ 10 منٹ میں وہ ایزنا کو اپنا پورا بایو ڈیٹا دے چکا تھا۔ پھر چائے پینے کے دوران ذوالکیف ہی ایزنا سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا، جبکہ سیان خاموش بیٹھا فون پر مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد ذوالکیف چلا گیا تو سیان بھی فون بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سونے جا رہا ہوں کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایزنا چائے کے برتن اٹھاتی کچن میں آئی اور انہیں دھونے لگی۔
بے شک اس کا تعلق نواب خاندان سے تھا، لیکن شائستہ بیگم نے اسے گھر کے سب کام سکھائے تھے۔ ہاں، کھانا بنانا اسے بس گزارے لائق ہی آتا تھا، لیکن ان کے علاوہ وہ تقریباً سب کام کر لیتی تھی۔ چائے کے کپ دھو کر وہ باہر آئی اور یوں ہی اپارٹمنٹ میں گھومنے لگی۔ سیان سو رہا تھا۔ پورے اپارٹمنٹ میں گہری خاموشی تھی۔ اپارٹمنٹ کافی بڑا تھا، 4 کمرے، ایک ڈرائنگ روم، ڈائننگ ایریا، جدید طرز کا بنا کچن اور ایک پرتعیش لاؤنج۔ یہ گھر نواب حویلی کی نسبت تو بہت چھوٹا تھا، لیکن لندن شہر میں اپنا خود کا ایسا اپارٹمنٹ ہونا یقیناً بہت بڑی بات تھی۔ ہر قسم کی سہولت وہاں موجود تھی۔ سب کمرے گھوم کر وہ اپنے کمرے میں آئی تو سیان سو رہا تھا۔ اسے بھی تھکاوٹ کا احساس ہوا تو لائٹ بند کرتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ سیان کے پکارنے پر کھلی تھی۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر کھڑا وہ اس کا نام پکار رہا تھا۔ ایزنا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اٹھ جائیں، 7 بج گئے ہیں، تایا کی طرف جانا ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ کمرے سے نکل آیا۔ ایزنا آنکھیں مسلتے اٹھ بیٹھی۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے ایئرپورٹ سے واپسی پر کھا لیا تھا اور اب انہیں عمر شاہ کے گھر جانا تھا۔ ایزنا اٹھی اور ایک طرف رکھے بیگز کی طرف آئی۔ وہ پاکستان سے صرف کپڑے ہی لے کے آئی تھی کیونکہ سیان نے اسے کچھ اور لانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے پاس کپڑے بھی اتنے زیادہ تھے کہ صرف ضرورت کے کپڑے ملا کر بھی اس کے 7 بیگ بن گئے تھے۔ آدھے سے زیادہ کپڑے وہ حویلی ہی چھوڑ آئی تھی۔ ایک بیگ کی زپ کو کھولتے اس نے ایک جوڑا نکالا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سیان کمرے میں آیا تو ایزنا کمرے میں موجود نہ تھی۔ وہ وارڈروب کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا جب وہ ایک دم اندر سے باہر آئی تھی۔ دونوں کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ایزنا فوراً لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی اور اپنی ساڑی کا پلو درست کرنے لگی۔ اس نے سیاہ رنگ کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے دراز قد اور متناسب سراپے پر وہ خوب جچ رہی تھی۔ سیان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک دم سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے نظر جھکا دی۔ سیان نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کندھوں پر گرے تھے۔ میک اپ کافی لائٹ تھا، ہاں البتہ اس نے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ سیان اس کے پاس سے گزر کر اندر داخل ہوا۔ ایزنا کے پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اگنور کرتا الماری کے پاس آیا اور اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ میں نے آپ کے لیے کپڑے نکال دیے ہیں۔ اسے الماری میں کپڑے آگے پیچھے کرتا دیکھ کر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ سیان نے گردن موڑ کر وارڈروب پر نظر دوڑائی۔ دوسری طرف کی الماری کے ہینڈل کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی شلوار قمیض لٹک رہی تھی۔ اس نے بہت شوق سے سیان کے لیے سیاہ شلوار قمیض نکالی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں ایک جیسی ڈریسنگ کریں۔ سیان نے ایک نظر اس شلوار قمیض کو دیکھا، پھر ایزنا کی جانب دیکھ کر بولا، میں شلوار قمیض نہیں پہنتا۔ اس نے اپنے سامنے کھلی الماری سے ایک آف وائٹ شرٹ اور ساتھ گرے رنگ کی پینٹ نکالی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایزنا ساکت سی دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر تکلیف سی ابھری تھی۔ وہ غصے سے آگے آئی اور ہینگر پر لٹکی شلوار قمیض اتار کر الماری کھول کر اسے پھینکنے کے انداز میں اندر رکھ دیا، پھر دھڑام سے الماری کا دروازہ بند کرتے وارڈروب سے باہر آ گئی۔ اس نے کتنے دل سے سیان کے لیے سیاہ شلوار قمیض نکالی تھی، لیکن اس کے اس لاپرواہ رویے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دوپہر میں اس کے کچن والے رویے سے وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ اس نے اسے چائے نہ بنانے دی تھی۔ یقیناً وہ اس کی پرواہ کرتا تھا، لیکن اب اس کی ساری توقعات جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل ایک دم سے بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو شائستہ بیگم کی کال تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور کال اٹینڈ کرنے لگی۔ وہ ان سے بات ہی کر رہی تھی جب سیان کمرے میں آیا تھا۔ اس کے بال ہلکے ہلکے گیلے تھے۔ وہ نہا کر نکلا تھا۔ ایزنا نے اس کی جانب دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر واپس وارڈروب میں چلا گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل بھی وارڈروب میں ہی تھا۔ ایزنا تیار ہو چکی تھی اور پھر سیان کے تیار ہونے تک وہ شائستہ بیگم سے ہی بات کرتی رہی۔ چلے؟ ہاتھ میں گھڑی پہنتے وہ کمرے میں آتے بولا تھا۔ اوکے ماں، ہم نکل رہے ہیں، اللہ حافظ۔ ساڑی کا پلو درست کرتے وہ کال بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سامنے کھڑے موبائل پر مصروف سیان کو دیکھا۔ خوشبو میں نہایا وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں فون پر جھکی تھی۔ ایزنا کی نظر اس کی لمبی پلکوں پر ٹھہر گئی۔ یوں ہی کھڑی وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس پر نظر ڈالتے وہ ارد گرد کی دنیا سے نہ جانے بیگانہ کیوں ہونے لگتی تھی۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر سیان نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ شلوار قمیض کیوں نہیں پہنتے؟ نہ جانے کیوں اس کی زبان پر یہ سوال آ گیا تھا۔ اس کے سوال پر سیان نے اسے جن نظروں سے دیکھا اس کا دل چاہتا کہیں غائب ہو جائے۔ ہمیں چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سوال کو اگنور کرتے فون جیب میں ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔
پیچھے ایزنا مسکین چہرہ بنائے کھڑی رہ گئی۔ کیا ضرورت تھی پوچھنے کی جب پتہ ہے وہ تمہاری کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا؟ خود کو کوستے وہ غصے سے بڑبڑاتے باہر جانے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی، دروازہ خود ہی کھلا تھا۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کی ہیل کے نیچے آیا تھا۔ وہ ایک دم لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی جب سیان نے فوراً سے اس کی کلائی تھام لی۔ اس نے سیاہ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ چند چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چبھی، سسکاری سے اس کے منہ سے نکلی، لیکن اس وقت اصل شرمندہ وہ اپنی پوزیشن پر ہوئی تھی۔ سیاہ نے اس کی کلائی پکڑ رہی تھی اور وہ پیچھے کی جانب جھکی کھڑی تھی۔ اپنی پوزیشن کا احساس کرتے وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی، پھر ساڑی کا پلو درست کیا اور سیان کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ چہرے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوری، آپ باہر جائیں، میں آتا ہوں۔ دروازے سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایزنا ساری لاتے باہر آ گئی۔ خاموش لاؤنج میں اس کی ہیل کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کی چابیاں پکڑے سیان باہر آیا تو وہ دونوں اپارٹمنٹ سے نکل کر نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ Cross my heart, hope to die to my lover. I'd never lie, he said be true. I swear I'll try in the end. It's him and he's out, he's dead. I'm out my mind, we got that love, the crazy kind. I'm his and he's mine. In the end, he's him and I. گاڑی کے خاموش ماحول میں گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ ایزنا ہاتھ کی مٹھی پر چہرہ ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سیان خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے بور ہوتے ایک نظر سیان کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر میوزک بند کر دیا۔ سیان نے بس گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، یوں جیسے اس کے میوزک بند کرنے پر اسے احساس ہوا ہو کہ گاڑی میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ آپ نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں؟ وہ چاہتی تھی وہ اس سے کوئی بات کرے۔ دعوت پر بھی اس نے کسی سے ضرورت سے زیادہ بات نہ کی تھی۔ سب کے ساتھ اس کا اکھڑا اکھڑا رویہ اسے تھوڑا عجیب لگا تھا۔ یہ اس کے مزاج کی سنجیدگی نہیں تھی، وہاں اس کے لہجے میں ایک تلخی سی تھی اور اس چیز کو ایزنا نے بہت نوٹ کیا تھا۔ جانتی تو ہیں آپ سب میرے بارے میں؟ نہیں، میرا مطلب آپ کے ماما بابا کے بارے میں۔ کیا جاننا ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ حسب معمول سنجیدہ تھا۔ آپ کے بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ روڈ ایکسیڈنٹ۔ اس کے چہرے کی سختی بڑھ گئی تھی۔ اور ماما؟ میری پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ آپ عمر انکل لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ آپ کے سیان نے گردن موڑ کر اسے باقاعدہ دیکھا تھا۔ میں ان کے ساتھ کیوں رہوں گا؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کر دیا۔ نہیں، میرا مطلب اپنے بابا کی ڈیتھ کے بعد تو آپ ان کے ساتھ ہی رہتے ہوں گے۔ ہاں۔ اس نے نظریں واپس سامنے روڈ پر جما دیں۔ پھر آپ علیحدہ کیوں ہو گئے؟ وہ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ یہاں ان سے اتنی دور رہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں میں ان کے ساتھ جا کر رہوں؟ میں بس چاہتی ہوں آپ اکیلی نہ رہیں۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کے مزاج کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایزنا نے اس بات پر غور نہ کیا، وہ اپنی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ کیوں؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سیان ایزنا کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ ایزنا کی چلتی زبان کو پل میں بریک لگا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو چند دن ہی ہوئے ہیں اور آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ میرے ذاتی معاملات میں دخل مت دیں۔ آپ کو جو باتیں میری تائی نے بتائی ہیں نا، میں وہ سب اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ ایزنا کو چپ لگ گئی۔ وہ دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایزنا میں اب دوبارہ کوئی بات شروع کرنے کی ہمت نہ رہی۔ اس کے ذہن میں راشدہ بیگم کی باتیں گھومنے لگی۔ ہم نے تو سیان کو ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھا ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، یہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا دل دکھتا ہے اسے یوں اتنی دور اکیلے رہتا دیکھ کر۔ خیبر ہم سب کو بہت عزیز تھا اور اس کی اولاد ہمیں اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا جان نے اپنی ساری جائیداد سیان کے نام کر دی تھی، لیکن یہ تو ہم سے اتنا متنفر ہوا ہے کہ ہماری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اب تم آ گئی ہو نا، اب تم اسے بالکل ٹھیک کر دینا۔ آنکھوں سے آنسو پوچھتے انہوں نے ایزنا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، اور اب سیان کا رویہ اس کی سوچوں پر تصدیق کی مہر لگا گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے تایا کے گھر والوں سے بہت متنفر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سیان کا دل ان کی طرف سے صاف کر کے ہی دم لے گی، اور دوسری طرف سیان کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچ رہا تھا۔ وہ ایزنا کو ابھی صحیح سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور اوپر سے اس کا یوں عمر شاہ اور راشدہ بیگم کی حمایت کرنا اس کے غصے میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن ایزنا کا ان کے حق میں بولنا سیان کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہے تو یہ بھی تائی کی خاندان سے ہی، ان کی ہی کئی باتوں پر عمل کرے گی۔ وہ بس تلخی سے سوچ کر رہ گیا۔ رات کو دعوت سے آتے ہی وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ایزنا کی صبح آنکھ کمرے میں ہونے والے شور سے کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے کمرے پر نظر دوڑائی
جو ابھی نیند میں تھی اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ پورا کمرہ کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان کے بیگ جو رات تک تو پیک تھے، اب ان میں موجود سارا سامان پورے کمرے میں بکھرا تھا۔ اب بھی سیان ایک بیگ پر جھکا اس میں سے کپڑے باہر نکال رہا تھا۔ ایزنا فوراً سے کمفرٹر ہٹاتے بستر سے اٹھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ سیان نے غصے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے کے ساتھ چپکے تھے۔ تم نے اپنا اور میرا سامان الگ الگ بیگ میں پیک کیوں نہیں کیا؟ آپ کو کیا چاہیے؟ اب مجھے اٹھا دیتے، میں ڈھونڈ دیتی۔ رہنے دو، میرا آگے ہی بہت ٹائم ضائع ہو گیا ہے۔ وہ اٹھا اور وارڈروب کے دروازے کی جانب بڑھا۔ ایزنا فوراً سے اس کے پیچھے آئی۔ آپ مجھے بتائیں، میں 2 منٹ میں آپ کو وہ چیز ڈھونڈ دوں گی۔ رہنے دو، تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی ہی قابل ہوتی تو گھر سے ہی سب طریقے سے پیک کر کے لائی ہوتی۔ ایک تو ان لاڈوں میں پلی اولادوں کو کچھ آتا بھی نہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے وارڈروب سے ہینگر میں نکال کر ایک 3 پیس نکالا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ ایزنا ساکت سی وارڈروب کے وسط میں کھڑی رہ گئی۔ اسے اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے جو الفاظ سنے ہیں وہ سیان کے منہ سے ہی ادا ہوئے ہیں۔ سیان کا آخری جملہ اسے بہت زیادہ برا لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی غلطی کیا تھی۔ وہ اسے بتاتا تو صحیح اسے کیا چاہیے، وہ ڈھونڈ دیتی، لیکن سیان نے تو اسے کسی قابل سمجھا ہی نہیں تھا۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ پورا کمرہ کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز اٹھانے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد سیان کمرے میں آیا تو وہ بالکل تیار تھا۔ ایزنا نے گھڑی پر وقت دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے اس نے یہ سوال پوچھا تھا، ورنہ اسے لگا تھا سیان اس کی بات کا جواب نہیں دے گا۔ ہاں، وہ جو سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑا کسی فائل کے صفحے الٹ رہا تھا، اس کے انداز میں جلدی تھی، یقیناً وہ کہیں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ میں ناشتہ بنا دوں؟ تمہیں بنانا آتا ہے؟ صفحے پہ لٹتا اس کا ہاتھ رکا۔ سیان نے ابرو جھکا کر اس کی جانب دیکھا۔ ایزنا نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر زور زور سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سیان آنکھیں چھوٹی کیے کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، 10 منٹ میں مجھے نکلنا ہے، جو بھی بنانا ہے جلدی بناؤ۔ رات کے ڈنر کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اس وقت بھی وہ واقعی کافی بھوکا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی ایزنا کو ناشتہ بنانے کے لیے نہ کہتا۔ ایزنا فوراً کچن میں چلی آئی۔ فریج میں ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ اس نے جلدی سے انڈے اور بریڈ نکالی اور فرائنگ پین گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھ دیا۔ بریڈ وہ ٹوسٹر میں ڈال چکی تھی۔ یا اللہ، عزت رکھ لینا۔ فرائنگ پین میں انڈا پھینکتے وقت اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے کھانا بس گزارے لائق ہی بنانا آتا تھا، اور انڈا تو ویسے بھی اس کا کبھی صحیح نہیں بنا تھا۔ اس نے فوراً سے آنچ ہلکی کی اور دھیرے دھیرے انڈے کو پکانے لگی۔ وہ اچھے سے پک گیا تو اس نے پلیٹ فرائنگ پین کے نزدیک کرتے اسے نکالنا چاہا، لیکن یہ کیا! وہ انڈا پھسل کر واپس آئل میں گر گیا۔ گرم تیل کی چھینٹیں اس کے ہاتھ پر پڑی تھیں۔ ایک سسکاری سے اس کے منہ سے نکلی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنے جلے ہاتھ سے زیادہ اس انڈے کی فکر تھی جس کی زردی فرائنگ پین میں گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے برے دل کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے انڈے کو پلیٹ میں نکالا اور اس پر نمک، کالی مرچ ڈال کر کچن کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ وہ ٹوسٹر کی طرف آئی اور وہاں موجود بریڈ بھی اب ضرورت سے زیادہ براؤن ہو چکی تھی۔ یا اللہ، یہ سارے برے کام آج ہی ہونے تھے۔ منہ بسورتے اس نے بریڈ کے نئے پیس نکالے، لیکن باہر سے سیان نے اسے پکارا تھا، ناشتہ بن گیا ہے تو لے آؤ۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کہہ رہا تھا۔ ایزنا نے ایک نظر اس جلی ہوئی بریڈ اور ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھا۔ جی لا رہی ہوں۔ فریج سے جوس کی بوتل نکال کر ایزنا نے جوس گلاس میں ڈالا اور تینوں چیزیں ٹرے میں رکھتے باہر آئی۔ سیان جو فون پر مصروف تھا، اس نے گردن موڑ کر ایزنا کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایزنا کے گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے جو آدھے سے زیادہ کھل چکا تھا۔ اس نے ابھی نوٹ کیا تھا کہ اس کے بال گھنگریالے اور بہت خوبصورت تھے۔ ایزنا نے ٹرے سیان کے سامنے رکھی تو اس نے گردن جھکا کر ٹرے میں رکھی چیزوں کو دیکھا، پھر ایزنا کو۔ ایزنا انگلیاں مروڑتے نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا کہ ابھی سیان کچھ بولے گا اور وہ رو دے گی۔ اسے سیان کی بات یاد آ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے کمرے میں کہی تھی۔ اس نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہڈ حرام ہے۔ سیان نے نفی میں سر ہلاتے ٹرے کو پرے کھسکایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جوس کا گلاس پکڑ کر کھڑے کھڑے چند گھونٹ بھرے اور بغیر اس پر دوسری نظر ڈالے اپنا بیگ پکڑتے خاموشی سے اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ پیچھے ایزنا اس جلے ناشتے کے ساتھ وہاں اکیلی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنی بار نمی آ چکی تھی۔ وہ جو زندگی میں اتنی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا اتنی بہادری سے کر گئی تھی، اپنے شوہر کا ایسا رویہ ایزنا کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ ایزنا کو یقین ہونے لگا تھا کہ سیان سے یہ شادی زبردستی کروائی گئی ہے، اور وہ اپنے ہر رویے سے اس بات کا پورا ثبوت بھی دیتا تھا۔
اس نے ٹرے اٹھائی اور کچن میں آ گئی۔ جلی ہوئی چیزیں اس نے ڈسٹ بن میں پھینکی اور وہیں کھڑے کھڑے سیان کا بچا ہوا جوس پی گئی۔ گندے برتنوں کو سینک میں رکھ کر وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اس کا کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے یوں ہی فون پکڑا اور انسٹا کھولا۔ سب سے اوپر سیان خیبر شاہ کی 2 دنوں پہلے والے کی جانے والی پوسٹ تھی۔ اس نے کچھ دیر 605 میں اسکرین کو گھورا اور پھر اس تصویر کے کیپشن پر کلک کر دیا۔ سیان کے رویے کی وجہ سے وہ اتنی افسردہ تھی کہ اس نے دھیان ہی نہ دیا کہ پوسٹ میں لگی تصویر کہیں اور کی نہیں بلکہ نواب حویلی میں بنے ہوس کی تھی۔ اسے اندر ہی اندر بلا رہا تھا کہ اس نے وہ پوسٹ کیوں کھولی، لیکن فی الحال سچ تو یہ تھا کہ جتنا اس کا دل دکھا تھا وہ اس کے الفاظ پڑھنا چاہتی تھی، ورنہ وہ خود سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اپنے شادی شدہ زندگی سے سیان خیبر شاہ کو بالکل باہر رکھے گی، اپنے دل میں اس کے لیے موجود جذبات کو بالکل ختم کر دے گی، لیکن وہ جانتی تھی اسے بھولنے میں ایزنا کو کافی مشکل آنے والی تھی۔ اس نے سیان سے تب محبت کرنا شروع کی تھی جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، جب شاید سیان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے شروع کے چند فالوور میں سے تھی۔ پہلی محبت، اور وہ بھی بچپن کی محبت، کو بھلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اب اس کی زندگی میں ایک اور سیان نہیں، سیان خیبر شاہ آ چکا تھا، لیکن یہ سیان اس گہرے اور نرم دل سیان سے بہت مختلف تھا۔ اس سیان کے سینے میں تو جیسے دل جیسی کوئی چیز موجود ہی نہ تھی۔ وہ بار بار اس کا دل توڑ رہا تھا اور بہت بے دردی سے توڑ رہا تھا۔ اس نے سب خیالات کو پیچھے جھٹکتے ان الفاظ کو پڑھنا شروع کیا جو اسکرین پر نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا وجود ایک سیاہ دھوئیں کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں، ان کے وجود سے ابھرتا وہ سیاہ دھواں دوسروں کی زندگیوں کو بھی تاریک کرنے لگتا ہے۔ میرا شمار بھی شاید ایسے ہی چند لوگوں میں ہوتا ہے جو میرے قریب آتا ہے، نہ جانے کیوں، لیکن میں اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہوں۔ انسان کو اتنا خود غرض بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میری یہ خود غرضی مجھے کبھی کبھی خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں سب میرے بارے میں اچھا سوچیں، کوئی مجھے کبھی بھی غلط نہ سمجھے۔ اگر کبھی کوئی میری طرف سے بدگمان ہو بھی جائے تو میں جی جان لگا دیتا ہوں کہ اسے خوش کروں۔ ہم ہر کسی کو خوش تو نہیں کر سکتے نا، ہم ہر کسی کے لیے مسکراہٹ کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتے۔ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں آنے والی تکلیف ہمارے وجود سے ہی لکھی گئی ہوتی ہیں، اور انہیں وہ ہم سے ہی ملنی ہوتی ہیں۔ ہم پھر چاہ کر بھی ایسے لوگوں کو خوشی نہیں دے سکتے۔ اس نے گہری سانس لیتے فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ٹیرس کی طرف کو کھلتے شیشے کے دروازے کے پار دیکھ رہی تھی۔ گھر اس وقت بالکل خالی پڑا تھا۔ اسے ایک دم شدید تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ حویلی میں ہر وقت ایک رونق، ایک چہل پہل سی ہوتی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت پاکستان میں ابھی شاید صبح کے 7 بج رہے ہوں گے۔ اس وقت کال کرنا مناسب نہ تھا۔ ایک نظر اس نے بکھرے ہوئے کمرے کو دیکھا۔ نیند تو اس کی ویسے ہی اڑ چکی تھی۔ اس نے بال کھول کر جوڑے کو صحیح کیا اور کمفرٹر ہٹاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بکھرے ہوئے 7 بیگ سمیٹنے میں اسے یقیناً بہت وقت لگنے والا تھا۔ سیان نے ہر چیز کو کھول کھول کر باہر پھینکا تھا۔ وہ خود کو مصروف کرنے کی غرض سے اس کام میں جٹ گئی۔ کمرہ سمیٹتے اسے دوپہر کے 2 بج گئے تھے۔ اس نے بس صبح کا جوس پیا تھا اور اب بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں آئی اور فریج کھولا، وہاں صرف فرمنٹڈ فوڈ ہی تھا۔ وہ کچن کے مختلف کیبنٹس کھول کر دیکھنے لگی، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ اسے ایک بار پھر سے رونا آنے لگا۔ سیان نے تو شاید کبھی گھر کے لیے گروسری کی ہی نہیں تھی۔ اس نے بریڈ نکالی اور اسے جیم لگا کر کھانے لگی۔ اس کے علاوہ تو فریج میں رکھی چیزوں کی اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ابھی 2 ہی نوالے لیے تھے جب دروازے پر بیل بجی۔ وہ فوراً سے اس امید سے اٹھی کہ شاید سیان واپس آ گیا ہو، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے راشدہ بیگم اور عمر شاہ کھڑے تھے۔ اسے ایک دم اپنے حلیے کا خیال آیا۔ وہ عام سے سوٹ میں ملبوس تھی، دوپٹہ کمر پر بندھا تھا۔ ہڑبڑی میں اسے خیال ہی نہ آیا کہ دروازے پر سیان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اس نے فوراً سے دوپٹہ کھول کر سر پر اوڑھا اور انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ وہ دونوں اندر آ گئے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سیان اندر کمرے میں ہے؟ صوفے پر بیٹھتے عمر شاہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو صبح ہی چلے گئے۔ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ انہیں کام تھا کوئی۔ ایک تو یہ لڑکا بھی نہ ہر وقت کام کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ نئی نویلی دلہن کو یوں گھر میں چھوڑ گیا۔ ابھی کال کر کے اس کی خبر لیتا ہوں۔ عمر شاہ فون نکال کر سیان کو کال کرنے لگے۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ ایزنا اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ گلاس میں جوس ڈالتے اسے عمر شاہ کی آواز آ رہی تھی جو فون پر سیان سے بات کر رہے تھے۔ کہاں ہو تم؟ ایزنا کو گھر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ ہم تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں، کب تک آؤ گے؟ کیا مطلب معلوم نہیں؟ ہیلو سیان؟
اس نے شاید فون کاٹ دیا تھا۔ ایزنا نے ٹرے میں گلاس رکھے اور ایک نظر بریڈ کے ان 2 پیسز کو دیکھا جو پلیٹ میں پڑے تھے۔ اس کے پیٹ میں اب بھوک سے گرہیں پڑ رہی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر باہر آ گئی۔ میری سیان سے بات ہوئی ہے، کچھ دیر میں آ جائے گا وہ، عمر شاہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سیان کے فون کاٹنے والی بات وہ چھپا گئے تھے۔ ایزنا بھی آگے سے دھیمے سے مسکرا دی۔ اچھا ایزنا، ہم نے تمہیں بالکل بھی شاپنگ نہیں کروائی، تو تم ایسا کرو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ابھی شاپنگ پر چلیں گے۔ راشدہ بیگم کی بات پر ایزنا کا سر گھوما تھا۔ وہ اس وقت شدید تھکی ہوئی تھی۔ اس وقت؟ ہاں، ویسے بھی تم نے گھر رہ کر بور ہی ہونا ہے، کچھ دنوں بعد تمہاری یونی شروع ہو جائے گی، پھر تم مصروف ہو جاؤ گی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی، نارمل سا جوڑا نکال کر تیار ہوئی اور کچھ دیر بعد وہ عمر شاہ اور راشدہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ اس نے سیان کو کال کر کے بتانا چاہا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس سیان کا نمبر ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ عمر شاہ اسے اطلاع کر چکے ہوں گے۔ وہ تقریباً رات کو 7 بجے گھر آیا۔ میٹنگ سے فارغ تو وہ 5 بجے ہی ہو گیا، لیکن فی الحال وہ تایا تائی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا وہ اس کے گھر ہی ہوں گے، اس لیے وہ جان بوجھ کر جتنا ہو سکتا تھا لیٹ آیا تھا۔ اپارٹمنٹ کی بیل بجا کر وہ کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کوئی بھی نہ آیا تو وہ خود کارڈ کی مدد سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اندر پورا اپارٹمنٹ خالی تھا۔ وہ حیرت سے لاؤنج سے ہوتا کچن میں آیا۔ کچن خالی تھا اور شیلف پر لگی پلیٹ میں ابھی بھی جیم لگی بریڈ کا وہ پیس رکھا تھا۔ وہ کمرے میں گیا اور واش روم وارڈروب چیک کیا، پھر ٹیرس چیک کیا۔ ایزنا کہیں بھی نہیں تھی۔ چلی گئی ہوگی تائی کے ساتھ کہیں، سوچتے وہ وارڈروب سے ٹراؤزر شرٹ نکالتے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اس کی آج کی میٹنگ بہت اچھی رہی تھی۔ اس کا اور ذوالکیف کا پورا دن بہت مصروف گزرا۔ ایک پل کے لیے بھی ایزنا کا خیال اس کے ذہن میں نہ آیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ لاؤنج میں آیا اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ ساتھ میں وہ کچھ سنیکس لے آیا تھا۔ آرام سے بیٹھا وہ ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں گزرتی جا رہی تھیں۔ 8:30 بج گئے تھے۔ وہ ابھی بھی آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایزنا کی خبر لینا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ وہ اٹھا اور کچن میں اپنے لیے کچھ پینے کے لیے لینے آیا جب ایک دم سے باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے اس نے دروازہ کھولا۔ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے ایزنا اس کے سامنے اکیلی کھڑی تھی۔ عمر شاہ اور راشدہ بیگم اسے ڈراپ کر کے چلے گئے تھے۔ اوہو، تو میڈم پورا دن شاپنگ کرتی رہی ہیں؟ اس کے ہاتھ میں موجود بیگز کو دیکھ کر سیان نے بس طنزیہ انداز میں سوچا۔ اس سے کچھ کہا نہیں اور دروازے سے ایک طرف ہو گیا۔ ایزنا سب بیگز پکڑے اندر آئی اور انہیں صوفے پر رکھ کر خود دھڑام سے وہاں گر گئی۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ سیان اسے اگنور کرتا واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایزنا ابھی بھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ جب کافی دیر تک وہ نہ اٹھی تو سیان نے ذرا بیزاری سے اسے دیکھا۔ اپنے یہ شاپنگ بیگز اٹھاؤ اور انہیں لے کر کمرے میں جاؤ، مجھے یوں پھیلی ہوئی چیزیں بالکل پسند نہیں۔ جب اس کے پکارنے پر بھی وہ نہ اٹھی تو سیان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سو گئی ہو کیا؟ دوسری طرف سے جواب ندارت تھا۔ وہ تشویش میں گھرا اٹھا اور اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ ایزنا؟ اس نے دھیرے سے اس کا کندھا ہلایا اور وہ جو صوفے کے سہارے بیٹھی تھی ایک طرف لڑک گئی۔ سیان نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر فوراً سے صوفے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ ایزنا کیا ہوا ہے؟ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور ہونٹ حد سے زیادہ خشک تھے۔ سیان نے فوراً جیب سے فون نکالا اور ذوالکیف کو کال کرنے لگا۔ ہیلو ذوالکیف، فوراً سے ڈاکٹر کو لے کر میرے اپارٹمنٹ پہنچو، ایزنا کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ ذوالکیف کو کال کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھی۔ اس نے سب شاپنگ بیگز اکٹھے کر کے ایک طرف رکھے اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کی بلڈنگ میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا جو اگلے 5 منٹ میں ذوالکیف کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ انہیں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، شاید انہوں نے 1-2 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ انجیکشن میں نے لگا دیا ہے، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ بقایا یہ کچھ دوائیاں ہیں اور ہاں، ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر چلا گیا تو ذوالکیف اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا جو ہاتھ کی مٹھی پر چہرہ ٹکائے ایزنا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ایسے؟ مجھے کیا معلوم، تیری بیوی ہے وہ سیان۔ ہاں، لیکن میں تو پورا دن تمہارے ساتھ تھا نا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ہاں تو مجھے کیا معلوم، وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے نا جس کے منہ میں نوالے ڈالوں۔ سیان کے انداز میں بیزاریت تھی۔ سیان، وہ تیری بیوی ہے۔ اب کے ذوالکیف کی آواز میں تنبیہ تھی۔ ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا تم لوگوں کی شادی کو اور تم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ تو مجھے ایسے بول رہا ہے جیسے میں نے اسے کل سے کھانا نہیں دیا۔ تو اپنے کچن کو ایک نظر دیکھ جا کر، اسے دیکھ کر لگتا ہے وہاں کھانے کے لیے کچھ ڈھنگ کا ہوگا۔
یہ پورا دن گھر تھی بھی نہیں، میڈم شاپنگ کرتی رہی ہیں واقعی؟ آپ کے ذوالکیف حیرت سے بولا تھا۔ تو پھر باہر سے کچھ کھا لیتی۔ یار ذوالکیف جا اپنے گھر جا، بھی میرا دماغ مت کھا۔ سیان نے جس قدر بیزاری اور اکتاہٹ سے کہا تھا، ذوالکیف نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال رکھنا بھابھی کا پلیز۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ذوالکیف چلا گیا تو سیان نے ایک نظر سوئی ہوئی ایزنا کو دیکھا اور اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ اس کی نظر اس آدھے کھائے بریڈ کے پیس پر پڑی، پھر اس نے فریج کھول کر دیکھا۔ ذوالکیف ٹھیک کہہ رہا تھا، وہاں واقعی کھانے کے لیے ڈھنگ کا کچھ بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ سیان خود زیادہ تر باہر سے کھاتا تھا۔ ہاں ذوالکیف کھانا بناتا تھا۔ اسے ایک دم ایزنا سے ہمدردی ہوئی، لیکن پھر جب یہ خیال آیا کہ وہ پورا دن شاپنگ کرتی رہی اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کھایا، یہ بات ایک بار پھر اس کے غصے میں اضافہ کر گئی۔ اسے احساس تھا ایزنا کے ساتھ اپنے رویے کا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایزنا کو دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنی تائی یاد آتی تھی، اور اسے وہ سب باتیں یاد آتی تھیں جس کی وجہ سے وہ اپنے تایا تائی سے ملتا نہیں تھا۔ وہ باہر آیا اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ایزنا پر تھی۔ اسے دیکھتے ہی سیان کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اب اپنے تایا تائی پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو سارا دن اسے ساتھ گھماتے رہے لیکن اسے کچھ کھلانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ اب بس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو لاؤنج میں رکھے صوفے پر لیٹا ہوا پایا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ ایزنا نے ارد گرد نظر دوڑائی، پورا لاؤنج خالی تھا۔ وہ سر تھامتے اٹھ بیٹھی۔ جو آخری خیال اس کے ذہن میں تھا اس کے مطابق سیان گھر میں ہی تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ اٹھ کر کمرے میں جا کر دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔